प्रीति, प्रीति मेरी बच्ची जल्दी से ला दे, फिर मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। जी जी बापू, जी बस ला रही हूँ। प्रीति भागते हुए उनका ब्रीफ केस लेकर आई थी। अनंत कुमार उसे देखकर बेसाख्ता मुस्कुराए थे। वो मोहब्बत से उसके घने बालों पर हाथ फेरते उसे देख रहे थे। प्रीति ही तो उनके लिए सब कुछ थी, उनकी जिंदगी का उपहार थी। प्रीति को इस दुनिया में लाते वक्त शांति देवी की मृत्यु हो गई थी। जब से अनंत कुमार ने प्रीति को परियों की तरह पाला था, वो उसके लिए जैसे माता पिता दोनों थे। उस सारी दुनिया में अगर प्रीति किसी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी तो वो अपने पिता से ही करती थी। माँ का प्यार तो उसे बचपन से मिला ही नहीं था। अपने दिल की तमाम बातें वो अनंत कुमार से ही करती थी। बापूजी, मैं आपको बहुत याद करूंगी। मैं भी अपनी बिटिया रानी को बहुत याद करूंगा। पर आज मेरी बिटिया रानी का यूनिवर्सिटी का पहला दिन है ना, तो अपने बापूजी से वादा करोगे कि वहाँ किसी उल्टी सीधी लड़की से दोस्ती नहीं करोगी और वहाँ कोई ऐसा काम नहीं करोगी जिससे तुम्हारे पिता का सर शर्म से झुक जाए। आज तुम इस घर से निकल रही हो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है, और इस विश्वास को हमेशा यूं ही कायम रखना, वरना इस मोहब्बत को खो दोगी जो मैं तुमसे करता हूँ। वो उसके सर पर धीरे से हाथ फेरते अपना ब्रीफ केस लिए बाहर निकल गए थे। प्रीति पीछे खड़ी अब भी उनकी बातों पर गौर कर रही थी। वह गहरी नींद सो रहा था। अभी वो सो ही रहा था कि अलार्म बजने की आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी। अब कि वो खड़ा होता अलार्म को उठाकर दूर फेंक चुका था। एक तो उस अलार्म ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। सुबह से बार बार बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। अरे उठ रहा हूँ, पर नहीं, बजता रहेगा, बजता रहेगा। उसकी नीली आंखें नींद से अब भी सुर्ख हो रही थी। इससे पहले कि वो दोबारा लेट कर सोता, अचानक ही वो चौंक कर उठ बैठा था। ओह माय गुडनेस, इतना टाइम हो गया और मैं अब तक सो रहा हूँ। आज तो मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना था। वो फटाफट खड़ा होता अपनी ब्लैक सैंडल पहनता ऊपर की तरफ भागा था। उसे एक्सरसाइज का क्रेज था। सुबह उठकर वो बिना कुछ खाए पिए काफी देर तक एक्सरसाइज करता था। उसके बाद फिर कुछ करता था। वो ऊपर पहुंचता ही हैवी पुशअप्स मार रहा था। पुशअप्स मारने से उसके जिस्म की नीली रगें फूलकर बाहर निकल रही थी। घने बालों से बेइंतहा पसीना गिरता जमीन दागदार कर रहा था। अभी वो एक्सरसाइज करने में ही मशगूल था कि सायरा बेगम जूस देकर ऊपर आई थी। या अल्लाह समीर, कितना टाइम हो गया, तुम्हें कोई होश नहीं कि तुम्हें आज यूनिवर्सिटी जाना था? जी मामा, बस आ ही रहा था, बस ये 5 और रह गई। या अल्लाह, एक तो इस लड़के का मैं क्या करूं। अच्छा ठीक है, तुम ये करके फटाफट नीचे आओ, तुम्हारे बाबा नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके मामा, आप जाएं, मैं आता हूँ। वो उन्हें कहता दोबारा से अपने काम में मशगूल हो गया था। वो शावर लेकर निकलता अपने बालों पर कंघा कर रहा था। सीटी बजाते हुए मुसलसल वो अपना वजूद शीशे में देख रहा था। हैवी कसरती बॉडी का मालिक समीर ऐवान एक खूबसूरत शक्ल सूरत का मालिक था। सुर्खों सफेद रंगत, समुंदर जैसी नीली आंखें उसके सुर्खों सफेद चेहरे पर खासे जचती थी। गुलाबी लब जिन पर हमेशा शरारती मुस्कुराहट कायम रहती थी। खड़ी नाक, घने बाल, गर्ज की वो एक मर्दाना वजाहत का शाहकार था। कोई भी लड़की उसे एक बार देखने के बाद दूसरी बार देखने की ख्वाहिश जरूर करती थी। ऊपर से उसकी बॉडी लोगों को उसे देखने पर मजबूर कर देती थी। वो तैयार होते अपने ऊपर बेइंतहा परफ्यूम छिड़कते पीछे से अपना बस्ता उठाते भागते हुए बाहर निकला था। फैजान ईवान डाइनिंग टेबल पर बैठे अखबार पढ़ने में मशगूल थे। इसी अवस्था में सायरा ईवान जूस देकर डाइनिंग रूम में दाखिल हुई थी। या अल्लाह, कोई 1.25 घंटे पहले मैंने आपके साहबजादे को कहा था कि तैयार होकर नीचे आ जाएं। आप उसका इंतजार कर रहे हैं, पर नहीं। कोई बात अगर आपके बेटे ने फौरन सुन ली हो तो। अरे सायरा बेगम, तुम उसकी टेंशन मत लो। तुम्हें मालूम तो है कि जब उसका मूड होता है वो जब ही आता है। आ जाओ, बैठो, नाश्ता करते हैं। वह इस बात में सर हिलाती डाइनिंग चेयर घसीट कर बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। वो दोनों को मुश्तरका सलाम करता चेयर घसीट कर बैठा था। फैजान ईवान उसे मुस्कुरा कर तक रहे थे। वो उनकी इकलौती औलाद था और इकलौती औलाद होने के नाते फैजान साहब और सायरा बेगम दोनों ही समीर से बेइंतहा मोहब्बत करते थे।
جس وجہ سے وہ بے تحاشا بگڑ چکا تھا۔ اتنی دیر کیوں ہو گئی صاحبزادے؟ اوہ سوری بابا، معلوم ہے کہ کافی لیٹ آیا ہوں نیچے، بٹ آپ کو معلوم ہے ایکسرسائز کر رہا تھا، اس میں تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ وہ بریڈ پر جیم لگاتا مصروف انداز میں بولا۔ فیضان صاحب اس کے مصروف انداز کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ آج تمہیں یونیورسٹی جانا ہے نا؟ تمہاری چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں؟ جی بابا، وہیں کے لیے بس نکل رہا ہوں، ناشتہ کروں گا اور بس نکلوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، دھیان سے ناشتہ کرو اور پھر نکلو۔ وہ شاور لے کر نکلتی باہر آئی تھی۔ ٹائم ہو چکا ہے، مجھے اب جلدی نکلنا ہوگا۔ وہ فٹافٹ سے آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوتی، اپنے گھلے بالوں پر کنگھا پھیرنے لگی۔ کنگھا پھیر کر وہ اپنے لبوں پر پنک کلر کا لپ گلوس لگاتی، اپنے بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے نازک سے ایئر رنگ اپنے حسین کانوں پر پہنتے باہر نکلی تھی۔ رحیم کاکا، رحیم کاکا۔ جی جی بٹیا رانی، کوئی کام ہے؟ جی کاکا، یونیورسٹی چھوڑ دیں مجھے۔ آ جائیں بٹیا، چھوڑ آتا ہوں۔ جی چاچا آپ چلیں، میں آتی ہوں، وہ نے کہتی بھاگ کر اندر گئی تھی۔ بٹیا اپنا خیال رکھیے گا، وقت پر مجھے فون کر دیجیے گا، میں آپ کو لینے پہنچ جاؤں گا۔ جی کاکا، میں آپ کو فون کر دوں گی، آپ بھی اپنا خیال رکھیں، وہ ان کو کہتی گاڑی سے باہر آئی تھی۔ گاڑی سے باہر آ کر وہ پرشوق نگاہوں سے پوری یونیورسٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی جہاں پڑھنا اس کا خواب تھا، اور اس خواب کو اس کے باپ نے بنا کسی روک ٹوک کے پورا کر دیا تھا۔ سارے راستے وہ دل میں اننت کمار کی باتیں ہی سوچتے آئی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی مریادہ کا خیال رکھوں گی۔ باپو جی، میں کبھی بھی وہ نہیں کروں گی جسے آپ کو ڈر ہو، وہ من میں سوچتی اندر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد یہی بات اس پر الٹی پڑنے والی ہے۔ ہائے کتنی خوبصورت ہے یہ پوری یونیورسٹی، میرے تو جیسے سارے خواب پورے ہو گئے۔ وہ پرشوق نگاہوں سے پوری یونیورسٹی کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ پہ گم چل رہی تھی۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی بڑھی تھی کہ کسی دیوار سے ٹکراتی، اس سے پہلے نیچے گرتی۔ کسی کی مضبوط باہوں نے اسے سنبھال لیا تھا۔ ہائے میں تو مر گئی، اگر میرے سامنے کوئی دیوار تھی تو مجھے نظر کیوں نہیں آئی؟ وہ حیران پریشان اپنی آنکھیں کھول کر اس دیوار کو غور سے دیکھنے لگی، مگر دیوار کے بجائے وہاں ایک ہٹا کٹا خوبصورت مرد دیکھ کر اس کی سنہری آنکھیں جیسے باہر کو نکل آئی تھی۔ وہ فوراً ہی جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ گرتی، تبھی سمیر ایوان نے اسے آگے بڑھ کر دوبارہ گرنے سے بچا لیا تھا۔ اب وہ پرشوق نظروں سے اپنی باہوں میں موجود اس نازک وجود کو دیکھنے میں مصروف تھا جو دوبارہ سے اپنی سنہری آنکھیں میچے باقاعدہ اس کا گریباں تھامے پڑی تھی۔ سرخ و سفید رنگت پر تیکھے تیکھے نئے نقوش بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ سنہری آنکھیں جیسے سورج کو مات دے رہی تھی، نازک کھڑی ناک پر چاندی کی نوز پن بے تحاشا چمک رہی تھی۔ گلابی گال دھوپ کی شدت سے اور گلابی ہو گئے تھے، گلابی لبوں کو جیسے اس نے گلوز لگا کر اور گلابی کر رکھا تھا۔ وہ جیسے ہو بہو خوبصورتی کا شاہکار تھی۔ سنہرے بھورے بالوں پر سورج کی روشنی پڑتی انہیں بے تحاشا چمکا رہی تھی۔ سمیر ایوان بنا آنکھیں جھپکے اس نازک وجود کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے ہوش آیا تھا، وہ اسے ویسے ہی اپنی باہوں میں پڑا دیکھ بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے دماغ میں شرارت سوچی تھی۔ ہیلو میڈم، آپ اپنی آنکھیں کھولیں گی یا واقعی آپ کو زمین کی سلامی دلوا دوں؟ اپنے بے حد پاس مردانہ خوبصورت آواز سنتی اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول لی۔ اگلے ہی لمحے جیسے وہ بھی ساکت ہوئی تھی، نیلی آنکھوں اور سنہری آنکھوں کا ٹکراؤ بے حد دلچسپ ہوا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کو یوں ہی دیکھتے رہے۔ اس کو اپنے آپ میں اتنا مگن دیکھ سمیر کے ذہن میں شرارت آئی تھی۔ وہ اب تک اس کی باہوں میں ویسے ہی پڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے گلابی لبوں کو گول کی صورت میں گھماتے، سیٹی بجاتے، اپنی باہوں کو کھلا چھوڑتے وہ پریتی کو نیچے زمین پر پھینک گیا تھا۔ آؤچ! ہائے! وہ اپنی کمر پکڑتی اپنی بھیگی سنہری آنکھوں سے سمیر کو دیکھ رہی تھی جو اسے شرارت سے مسکراتے ہوئے گھور رہا تھا۔ کیسا لگا میرا مذاق؟ سمیر کے ایسے کہنے پر پریتی نے اپنی بھیگی نگاہیں اٹھا کر اس سمندر جیسے نیلی آنکھیں رکھنے والے شہزادے کو دیکھا تھا۔
اگلے ہی لمحے اس کی بات کا مطلب سمجھتی وہ بری طرح شرمندہ ہوتی رو دی تھی۔ سنہری آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کا سبھی چہرہ بھگو رہے تھے۔ سمیر گھٹنے کے بل بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ سنہری آنکھوں پر پانی بے تحاشا حسین لگ رہا تھا۔ وہ جیسے ساکت ہوا تھا۔ وہ اسے بچوں کی طرح روتا دیکھ ہنس دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پریتی کو اور چھیڑتا تبھی وہاں جویریہ صدیقی جگہ بناتی آئی تھی۔ سمیر، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تم نہایت ہی کوئی بدتمیز انسان ہو۔ دیکھ نہیں رہے کہ اسے چوٹ لگی ہے، اٹھانے کے بجائے اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ سمیر جویریہ کی آواز سنتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم آ تو گئی ہو، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا کہ تم آؤ گی اور اسے اٹھاؤ گی۔ ناٹ ویل سمیر، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اوہو جویریہ، کیا اچھی بات نہیں ہے؟ پوچھ لو اس سے، میں نے تھوڑی گرایا ہے۔ اب کہ وہ شرارت سے پریتی کو آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ اس کے اس طرح آنکھ مارنے پر جویریہ اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ اٹھو، آ جاؤ میرے ساتھ، چلو۔ وہ سہارے سے پریتی کو کھڑا کرتی اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھی تھی۔ اس کی کمر میں بے تحاشا تکلیف ہو رہی تھی۔ اوپر سے وہ سیدھا کمر کے بل نیچے گری تھی۔ وہ پیچھے مڑ کر سمیر کو گہری شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتی آگے بڑھی تھی۔ اسے سمیر سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ تو جیسے ایک پل کے لیے بالکل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ساکت ہو گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ جویریہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ سمیر اس کی نگاہوں میں گہرا شکوہ دیکھ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ چاروں ٹیم بنائے اسے سوال جواب کرنے میں مصروف تھی۔ جی میرا نام پریتی ہے۔ پریتی؟ مسلم میں یہ نام تو نہیں ہوتا۔ جی میں مسلم نہیں ہوں، بلکہ میں ہندو دھرم سے ہوں۔ وہ نظریں نیچے کر کے دھیمے سے بولی تھی۔ اوہو، اچھا اچھا۔ وہ چاروں اب اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظروں کو اپنے اوپر پڑتا دیکھ پریتی بے فضول ہی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ اچھا اچھا، اوکے، کوئی بات نہیں۔ دوستی میں دھرم تو نہیں دیکھا جاتا نا، کہ کون کس ذات سے ہے کس ذات سے نہیں۔ کیا تم ہماری دوست بنو گی؟ جویریہ صدیقی آگے آتے ہوئے بولی۔ اس نے بے ساختہ اپنی سنہری آنکھیں اٹھا کر جویریہ کو دیکھا تھا۔ اسے جویریہ بے حد پسند آئی تھی۔ جی جی، میں ضرور دوستی کروں گی۔ یہ بات کہتے وقت وہ اپنے باپ سے کیا گیا وعدہ بھول چکی تھی کہ اس کے باپ نے اسے کسی بھی مسلم لڑکی سے دور رہنے کا کہا تھا۔ کافی اچھا دن وہ جویریہ لوگوں کے ساتھ گزار کر اب یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی۔ رحیم کاکا کو پہلے ہی کال کر چکی تھی۔ وہ بھی باہر کھڑے پریتی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اپنے سنہرے بالوں کو لپیٹ کر جوڑا بناتی باہر کی طرف دھیرے دھیرے قدم بڑھا رہی تھی۔ گلابی لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ اسے جویریہ اور تمام لڑکیاں بے حد پسند آئی تھی۔ وہ گھر جا کر یہ سب اننت کمار کو بتانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے اپنے پتا جی سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، اور آج بھی وہ یہ بات چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے یونیورسٹی کے باہر نکلی۔ سامنے ہی سلور ٹوڈی کو دیکھ اس کے قدم ٹھٹک کر رکے تھے۔ سلور ٹوڈی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر اور کوئی نہیں بلکہ سمیر ایوان بیٹھا تھا۔ وہ بلیک گاگلز آنکھوں پر لگائے مسکراتے ہوئے اسے ہی تک رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ وہ انسان جیسے اس پر اپنا زہر پھونک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ جیسے اس پر بری طرح جادو کر رہی تھی۔ اسے ایک اور کھویا دیکھ سمیر ایوان بے ساختہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اس لڑکی کو اسے تنگ کرنے میں بار بار مزہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ سے اسے ہی بے ساختہ تنگ کر چکا تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھتا تبھی مزمل اور انس دروازہ کھول کر اندر بیٹھے تھے۔ چل یار سمیر، کیوں اس بیوڑی کو دیکھ رہا ہے؟ اس کے اس طرح کہنے پر سمیر ایوان نے بے ساختہ گھور کر انس کو دیکھا تھا، جس نے منہ سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ زبان سنبھال کے بات کر انس، ورنہ منہ توڑ کے تیرے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اگر کسی کی عزت کرنا نہیں آتی ہے تو بولنا بھی نہیں چاہیے۔ اوکے مائی بیڈ، آئی ایم سوری، پر میں صبح سے غور کر رہا ہوں کہ تو اسی کو دیکھ رہا ہے۔ اب کہ وہ دونوں شرارت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے اس طرح کہنے پر اس نے جبڑے بھینج کر گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ تم دونوں کی غلط فہمی ہے، میں بس اسے تنگ کر رہا ہوں۔ آج سے پہلے کسی کو اتنا تنگ تو نہیں کیا تو نے۔
اب کہ مزمل اس کے بے حد پاس آتا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تم لوگ اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتے؟ میری مرضی، جسے دیکھوں جسے نہ دیکھوں۔ اس دفعہ بولتے ہوئے اس نے اپنی نظریں راستے سے نہیں ہٹائی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں، پر ویسے مزمل دیکھنے والی لڑکی ہے، کیا زبردست فگر ہے اس کی۔ یہ بات سن کر سمیر ایوان کی آنکھیں انتہا کی خون رنگ ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر انس کا جبڑا توڑتا، تبھی اسے اپنے بے حد پاس ایک نسوانی چیخ کی آواز آئی۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر باہر دیکھا تھا۔ باہر اسی نازک وجود کو منہ کے بل گرے دیکھ وہ فوراً اپنی سلور ٹوڈی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے بری طرح رونے میں مصروف تھی۔ شاید وہ سر کے بل زمین پر گری تھی جس پر وہ اس بری طرح رو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کے پاس آ کر اسے اٹھاتا، سمیر 2 قدم بڑھتا اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا چکا تھا۔ چکراتے سر کے ساتھ وہ اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتی سہارا لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ سنجیدہ نظروں سے اس کی سنہری آنکھوں میں جھانک رہا تھا جہاں سے لڑیوں کی صورت میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے آنسوؤں نے نہ جانے کیوں سمیر ایوان کے دل میں تکلیف پہنچائی تھی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی تو اتنی بے فکری سے اترنے کا مطلب؟ وہ سنجیدہ لہجے میں اسے پوچھ رہا تھا۔ اس کا ترش لہجہ محسوس کر کے پریتی اپنی جگہ پر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، جواب دو۔ جب دیکھ کر نہیں چل سکتی تو کیا ضرورت ہے پڑھنے لکھنے کی؟ اسے بے تحاشا اس نازک وجود پر غصہ آ رہا تھا۔ پیشانی پر خراش کی مانند چوٹ نہ جانے کیوں اس بے تحاشا خوبرو مرد کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ ہکلاتے ہوئے اس سے پہلے کہ کچھ کہتی، وہ اس کا بازو جھنجھوڑ کر اپنے بے حد پاس کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا تبھی اسے اپنے بے حد پاس ایک ضعیف آدمی کی آواز سنائی دی تھی۔ گڑیا، لگی تو نہیں چوٹ؟ رحیم کاکا بے حد فکر مندی سے پریتی کو دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ نہیں کاکا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بھیگی نگاہوں سے سمیر کو دیکھتے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اپنا بازو چھڑواتا دیکھ سمیر ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ گیا۔ وہ اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اگلے 2 منٹ میں وہ گاڑی اس راستے سے جا چکی تھی، لیکن شاید اس گاڑی میں بیٹھی لڑکی اس خوبرو مرد کا دل اپنے ساتھ اڑا کر لے جا چکی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک سمیر کی نظریں اب بھی دھول اڑاتے ہوئے اسی راستے پر تھی جہاں سے وہ گاڑی گزر کر گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش میں آتا بھاری قدم اٹھاتا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتا انس اور مزمل کی نظروں کو نظر انداز کرتا وہ اپنی گاڑی بھگا کر لے جا چکا تھا۔ سارے راستے اس نے مزمل اور انس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ان کو ان کے گھر ڈراپ کرتا وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر بھی جیسے اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ سائڈ پر اپنا بستہ پھینکتے اپنی سرخ آنکھوں کو آئینے پر گاڑ گیا۔ اپنا ہی چہرہ جیسے اجنبی لگ رہا تھا۔ وہ کافی دیر اپنے خوبرو چہرے کو یوں ہی سرخ نظروں سے دیکھتا رہا۔ اگلے ہی لمحے وہ پنچنگ بیگ کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی بھیگی شکوہ کناں نگاہیں اب تک اسے چبھ رہی تھی۔ انس کی باتوں نے الگ اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے بہت تیزی سے پنچنگ بیگ پر مکے مار مار کر اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اس نازک وجود کے لیے کیوں اتنا ٹچی ہو رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جب سے اسے دیکھا تھا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ابھی وہ اس بارے میں کچھ سوچ بھی نہ پایا تھا کہ اسے پھر سے انس کی وہ بات تنگ کرنے لگی جو اس نے اس کے فگر پر کی تھی۔ دماغ جیسے 2 حصوں میں تڑک کر تقسیم ہوا تھا۔ وہ اس چیز کی سزا انس کو ضرور دینے والا تھا۔ پنچنگ بیگ پر غصہ نکال نکال کر جیسے وہ خود بھی تھک چکا تھا۔ خوبرو چہرے سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کرتا تبھی اس کا دروازہ کھول کر سائرہ بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے پنچنگ بیگ پر مکہ مارتے دیکھ وہ بھاگ کر سمیر کے پاس آئی تھی۔ بچپن سے ہی سمیر غصے کا بے حد تیز تھا۔ انہیں اچھے سے یاد تھا کہ بچپن میں سمیر کو جب بھی بے حد غصہ آتا تھا یا اسے بھوک لگتی تھی اور کھانا دینے میں ذرا سی دیر ہو جاتی تھی تو سمیر کس بری طریقے سے اپنی سانس روک لیا کرتا تھا۔
جب سے ہی سائرہ بیگم سمیر کے غصے سے بے حد ڈرتی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے؟ ایسے کیا ہوا؟ اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ سائرہ بیگم کو دیکھ کر اس نے 2 منٹ کے لیے اپنے ہاتھوں کو روک لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سائرہ بیگم اس کے غصے سے ڈر جایا کرتی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ماما، آپ بیٹھیں۔ وہ ٹاول سے منہ صاف کرتا ان کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ خوبرو چہرہ غصے سے بے حد لال ہو رہا تھا۔ انس کی بات نے جیسے اس کا بی پی خطرناک حد تک ہائی کر دیا تھا۔ جب تک وہ انس سے اس بات کا بدلہ نہ لے لے اسے سکون نہیں آنا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے؟ اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہو؟ کچھ نہیں ماما۔ وہ گھونٹ گھونٹ جوس پیتا، گلاس خالی کرتا، ٹرے پر رکھ چکا تھا۔ دماغ کی نس اب بھی حرکت کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے سائرہ بیگم کی گود میں لیٹ گیا۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے سکون چاہیے تھا، ورنہ جیسے شاید وہ پاگل ہو جاتا۔ سائرہ بیگم دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ سمیر کو بے تحاشا سکون مل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ان کی گود میں لیٹے لیٹے ہی گہری نیند میں جا چکا تھا۔ دماغ کو اور دل کو جیسے چند منٹوں کے لیے سکون ملا تھا۔ وہ کافی دیر سے بستر پر لیٹی کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی۔ نہ جانے وہ نیلی آنکھیں اس سے کیا چاہتی تھی جسے وہ چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو سہلاتی وہ اب بھی ان نیلی آنکھوں کے سمندر میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ تم کون ہو؟ مجھے آج تک کوئی اتنا اچھا نہیں لگا۔ تم کون ہو سمیر؟ وہ زیر لب اس کا نام بڑبڑاتی مسکرائی تھی۔ جویریہ کے منہ سے اس کا ذکر بار بار سن کر نہ جانے کیوں وہ اس کی دیوانی ہو رہی تھی۔ یہ اس کا ایسا قدم تھا جو اسے شاید صرف رسوائی دیتا، لیکن وہ یہ سب بھول چکی تھی۔ وہ تو یہ بھی بھول چکی تھی کہ وہ لڑکا اس کے دھرم سے نہیں تھا، بلکہ وہ مسلمان تھا۔ جسم کے اندر وہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا جسے دھڑک دھڑک کر قیامت کر رہا تھا۔ وہ بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ 2 باغی آنسو آنکھوں سے نکلتے کن پٹی میں جذب ہوئے تھے۔ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچے گا، بار بار ہی تو گرتی پڑتی پھر رہی تھی میں۔ اگلے ہی لمحے وہ کھڑی ہوتی مسکراتے ہوئے سوچنے لگی۔ سمیر کی مسکراہٹ یاد آتے ہی وہ جیسے پھر کھوئی تھی۔ اتنا حسین مرد اس نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کے بال، سب کچھ ہی تو بے حد خوبصورت تھا۔ پریتی کو سب سے زیادہ اس کے خوبرو چہرے پر اس کے سمندر جیسی نیلی آنکھیں بھائی تھی۔ اگلے لمحے وہ گہرے سانس لیتی مسکرائی تھی۔ وہ کم آن سمیر ایوان، اتنا بھی یاد نہ ہو کہ میں سانس بھی نہ لے پاؤں۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ سمیر کے خیالوں میں کھو گئی تھی۔ محبت دونوں کے دلوں پر ایک ساتھ نازل ہوئی تھی اور وہ 2 نازک دل بے تحاشا دھڑک کر اب انہیں ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے، جس چیز کا احساس دونوں کو آج سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ آج اسی چیز کا احساس دونوں کو بے تحاشا گھیرے ہوئے تھا۔ ایک طرف مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی تو دوسری طرف نہ سمجھی ہی نہ سمجھی تھی۔ ہاں سمیر ایوان شاید اب تک اس محبت کو نہیں سمجھ پایا تھا۔ محبت اس کے دل میں ڈیرا جما کر بیٹھ چکی تھی۔ شاید اب وہ محبت کبھی بھی اس کے دل سے نہیں نکلنے والی تھی۔ باپو جی، وہ بھاگ کر اننت کمار کے گلے سے لگی تھی۔ میرا بچہ، وہ اسے گلے سے لگاتے ہنس دیے تھے۔ کیسا گزرا میرے بچے کا یونیورسٹی میں دن؟ باپو جی کیا بتاؤں، کتنا مزہ آیا۔ اچھا مزہ آیا؟ کیسے مزہ آیا؟ وہ مسکراہٹ لیے اس سے پوچھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں ہمیشہ کی طرح سب کچھ بتا دیتی، تبھی اننت کمار کی آواز گونجی تھی۔ میرے بچے، ایک بات یاد رکھنا۔ جی باپو، جی بولیں۔ تمہارا دھرم الگ ہے اور وہاں کے لوگوں کا دھرم الگ۔ تمہیں وہاں کے لوگوں سے دور رہنا ہے، خاص کر مسلمانوں سے۔ تم مسلمانوں کا پانی تک نہیں پی سکتی، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ جیسے اس کے دماغ میں آہستہ آہستہ وہ باتیں ڈال رہے تھے جو آج تک نہیں ڈالی تھی۔ وہ سانس روک کر اب اننت کمار کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے پتا جی کو کیا بتاتی کہ وہ نہ صرف مسلمانوں سے دوستی کر چکی تھی، بلکہ آج وہ ان کے ساتھ مل کر کھانا بھی کھا چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے کپ کپاتے ہوئے لب واک کیے تھے، اس سے پہلے کہ وہ انہیں سب کچھ بتا دیتی۔ سمندر جیسی نیلی آنکھوں نے جیسے اسے وہ سب کہنے سے دوبارہ روک لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اننت کمار کو کچھ نہ بتا پائی۔ زندگی کے 23 سالوں میں اس کے ساتھ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی بات اس نے اننت کمار سے چھپا لی تھی۔
کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد پریتی اپنا بے چین دل لیے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں جا رہا ہے میرا بچہ؟ باپو جی کمرے میں جا رہی ہوں، بہت نیند آ رہی ہے، کھانا نہیں کھانا میرے لاڈلے نے؟ نہیں باپو جی آپ کھا لیے گا، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ الجھے انداز میں کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آنند کمار اب بھی پریشانی سے اس کی پشت دیکھ رہے تھے۔ آج سے پہلے پریتی نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، دل پریشان ہوا تھا۔ کم از کم 7 بجے کے ٹائم سمیر نیند سے اٹھا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتا وہ خاصا حیران ہوا تھا۔ دن میں کبھی بھی اسے سونے کی عادت نہیں رہی تھی، کبھی کبھار سو جایا کرتا تھا، لیکن آج وہ کیوں سویا تھا وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس نازک لڑکی کو یاد کرتے کرتے نہ جانے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا، اسے یاد نہیں تھا وہ نازک لڑکی اسے اتنا کیوں یاد آ رہی تھی، یہ بات وہ اب تک نہیں جان پایا تھا، یہاں تک کہ وہ اس نازک وجود کا نام بھی نہیں جان پایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا، پہچاننے میں مشکل تو ہونی تھی۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہا تھا جب اس کے بے حد پاس رکھا اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ فون کی اسکرین پر انس کا نام ابھرتے دیکھ اس کے جبڑے بری طرح بھیجے تھے۔ ہاں بولو، فون کو اٹھاتا کان سے لگاتا وہ نہایت ترش لہجے میں انس سے بولا تھا۔ دوسری طرف اس کا لہجہ محسوس کر کے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھائی تھی۔ گھر آ جا میرے، تجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ انس یہ کہہ کر کال کاٹ چکا تھا۔ اس نے نہ سمجھی سے فون کی بلیک اسکرین کو دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ فون سائڈ پر پھینکتا انس کے گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وارڈروب سے میرون کلر کی ہوڈی نکال کر وہ واش روم میں گھسا تھا۔ روف شاور کے نیچے کھڑے کھڑے بھی اسے وہ نازک وجود ہی یاد آیا جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پوری قوت سے اپنے ہاتھ کا مکہ بناتا دیوار پر مار گیا تھا۔ کیوں مجھے اتنا یاد آ رہی ہو آخر، کیوں؟ کافی دیر تک وہ شاور لیتا رہا۔ شاور لے کر باہر نکلتا وہ اپنے اوپر بے تحاشا پرفیوم چھڑکتا اپنی بے تحاشا خوبصورت آنکھوں کو آئینے پر گاڑ گیا۔ اس کے ابھرے تیکھے نقوش بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ بھرپور جسم پر وہ مہرون ہوڈی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بے تحاشا خود کو توصیفی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہا تھا جب اچانک ہی اسے صبح والا واقعہ یاد آیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ نازک وجود اس کی باہوں میں تھا۔ اپنے بازوؤں کو وہ تنقیدی نظروں سے دیکھتا بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ غیر ارادی طور پر اپنے بازوؤں کو آگے کرتا نرمی سے چوم گیا تھا۔ کافی دیر وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ اگلے ہی لمحے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر سے اپنی سلور ٹوڈی کی چابی اٹھاتا باہر نکلا تھا۔ لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ انس کے فلیٹ کے باہر گاڑی کھڑی کرتا وہ بھاری قدموں سے اندر داخل ہوا تھا۔ بھاری قدموں سے وہ انس کے کمرے میں داخل ہوتا بے ساختہ اس کے پاس آیا تھا۔ مزمل اور انس اس کے انتظار میں بیٹھے اب سوکھ چکے تھے۔ اس کو اندر آتے دیکھ مزمل بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یار کہاں تھا سمیر، کب سے انتظار کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ آ کر گلے لگتا سمیر تیز قدم اٹھاتا اپنے ہاتھ کا بے درد پنچ کھینچ کر انس کے جبڑے پر مار چکا تھا۔ تکلیف سے انس آنکھیں میچتے بستر پر گرا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کھڑا ہوتا تکلیف سے اپنا جبڑا سہلا رہا تھا۔ ابے سالے پوچھ سکتا ہوں یہ کیوں کیا تو نے؟ وہ سوالیہ لہجے میں اسے دیکھتا ہوا بولا۔ یہ اس کے لیے ہے جو آج تو نے گاڑی میں اس کے لیے یہ الفاظ کہے تھے۔ اوہو اچھا، بھابھی کے لیے ہے؟ اب کے انس اور مزمل ہنس دیے تھے۔ ان کے منہ سے بھابھی سنتا وہ حیرت سے دونوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں یہ لفظ جیسے راحت بن کر اترا تھا۔ کوئی بھابھی وابھی نہیں ہے وہ تم لوگوں کی۔ وہ نظریں چراتا پلنگ پر بیٹھا تھا۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کو میں نے جو بولا تو اس پہ مجھے مکہ مار سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اسے بچا سکتا ہے، اسے سنا سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بھابھی نہیں ہے تو بھائی پھر کیا ہے؟ جو بھی ہے بھابھی نہیں ہے۔ اس کے ضدی لہجے پر وہ دونوں گھٹنے کے بل اس کے پاس بیٹھے تھے۔ دل کی فیلنگ کو سمجھنا چاہیے سمیر، اسے جھٹلانا نہیں چاہیے۔ اگر آج دل دھڑک رہا ہے تو اسے بیان کرو، اسے سامنے والے کو بتاؤ کہ تمہارا دل اس شخص کے لیے دھڑک رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ وجود کسی اور کا ہو جائے اور تم بیٹھے بیٹھے ہاتھ مسلتے رہ جاؤ۔ انس کے کہنے پر جیسے وہ سوچ میں پڑا تھا۔
کہ کیا واقعی اسے اس نازک وجود سے محبت ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے نفی کرتا، اس کے دل نے کڑا وار کیا تھا۔ وہ اسے کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ مزمل اور انس بھی اس کے ساتھ اٹھے تھے۔ کیا ہوا سمیر؟ میں اسے کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اب اگر وہ اس پوری کائنات میں کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ صرف سمیر ایوان ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اب اس کی پرچھائی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ وہ کڑے لہجے میں کھڑا ہوتا بولا تھا، اس کے لیے تجھے اسے بتانا ہوگا کہ تو اسے محبت کرتا ہے۔ ضرور بتاؤں گا، وہ حتمی فیصلہ کرتا دوبارہ پلنگ پر بیٹھا تھا۔ اب وہ تینوں اپنی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ پریتی کمرے میں آ کر پینڈولم کی طرح گھوم رہی تھی، جی جیسے بری طرح بتلا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے آ کر اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ بے تحاشا بھوک اسے لگی ہوئی تھی، مگر اب جیسے کہیں اڑ سی گئی تھی۔ اننت کمار کی بات جیسے اس کے ذہن میں گھس کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہارا دھرم الگ ہے اور وہاں کے لوگوں کا دھرم الگ ہے۔ تمہیں وہاں کے لوگوں سے دور رہنا ہے، خاص کر کے مسلمانوں سے۔ تم مسلمانوں کا پانی تک نہیں پی سکتی، سمجھ رہی ہو نا؟ باپو جی کی بات اسے ایک بار پھر سے یاد آئی تھی۔ وہ بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گئی تھی۔ اننت کمار اسے مسلمانوں سے ہی الگ رہنے کا کہہ رہے تھے، جن کے ساتھ نہ صرف وہ دوستی کر چکی تھی بلکہ ایک مسلمان لڑکے سے وہ محبت بھی کر چکی تھی۔ وہ کیسے اپنے باپ کو بتاتی کہ جس چیز کا اس کے باپ نے اسے سختی سے منع کیا تھا وہی چیز وہ کر چکی تھی؟ ہے بھگوان، کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک طرف اس کے باپو جی تھے تو دوسری طرف وہ سمندر جیسی آنکھیں رکھنے والا سمیر ایوان، جس سے آج اسے بے تحاشا محبت ہو گئی تھی۔ اب میں کیا کروں گی؟ وہ سوچتے سوچتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اننت کمار کو وہ دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور دوسری طرف وہ سمیر ایوان سے بھی بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ 23 سال میں زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کا دل اس طریقے سے دھڑکایا تھا۔ وہ ان چند گھنٹوں میں ہی اسے اپنے دل کی اونچی مسند پر بٹھا چکی تھی۔ ہے بھگوان، کیا کروں؟ ایک طرف باپو جی ہیں تو دوسری طرف سمیر۔ میں اسے نہیں بھول سکتی۔ ابھی تو محبت ہوئی ہے۔ میں پتا جی کو دھوکہ نہیں دوں گی، بلکہ میں سمیر کو چھوڑ دوں گی۔ میں اسے بتاؤں گی ہی نہیں کہ مجھے اس سے کتنی محبت ہے۔ اس خیال کے آتے وقت اس کا دل کچھ سیکنڈ کے لیے بے ساختہ بند ہوا تھا۔ سانس جیسے کچھ وقت کے لیے رک چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ گہرے گہرے سانس لیتی بے ساختہ بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ سنہری آنکھوں سے آنسو کسی جھرنے کی مانند بہہ رہے تھے۔ وہ شخص کچھ گھنٹوں میں جیسے اس کے لیے بہت کچھ بن چکا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں کو وہ چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ ہے بھگوان، میں اسے کیسے بھولوں گی؟ کیا اسے بھولنا اتنا آسان ہے؟ یہ سوچتے وہ پلنگ پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ لیکن وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے اننت کمار کو دھوکہ نہیں دینا تھا۔ فیصلہ تو وہ کر چکی تھی، مگر اب یہ دیکھنا تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ اس کی ہچکیوں کی پرسوز گونجیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ بے تحاشا ہچکیاں لیتی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اسے یونیورسٹی جاتے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ جتنا ہو سکے سمیر ایوان سے دور ہی رہتی تھی۔ اگر وہ کہیں اسے نظر بھی آ جاتا تھا تو وہ اسے یوں نظر انداز کرتی تھی جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ جویریہ کے پورے گروپ سے دوستی تو ہو چکی تھی، یہ دوستی تو وہ ختم نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جویریہ وغیرہ سے اس نے دوستی بے حد دل سے کی تھی۔ اننت کمار سے وہ یہ بات چھپا تو چکی تھی، لیکن وہ یہ دوستی بھی ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ باقی اننت کمار کی بات مانتے ہوئے وہ سمیر ایوان کو اپنے دل سے نکالنے کی مکمل کوششوں میں مگن تھی، مگر اب تک نکال نہیں پائی تھی۔ جب بھی کبھی اس کا سمیر سے سامنا ہوتا تو اس کی گہری نظروں کو دیکھ وہ جیسے دوبارہ سے بھول جاتی تھی کہ اس کی بات نے اسے کیا کہا تھا۔ لیکن اسے سمیر ایوان کو کچھ بھی کر کے بھلانا تھا، چاہے اس چکر میں اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جاتے۔ سمیر کو اسے بھلانا ہی تھا۔ اس وجہ سے وہ زیادہ تر سمیر سے دور ہی رہتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ ایک بار سمیر اس کے سامنے آ گیا تو وہ اس کو نہیں بھول سکتی۔ دوسری طرف سمیر بھی جیسے اپنے آپ کو مینٹلی طور پر تیار کر رہا تھا کہ وہ اسے شادی کے لیے پرپوز کر سکے۔ اس کے مذہب والی بات سے وہ اب تک لا علم تھا۔ اسے تو پریتی کا نام تک معلوم نہ تھا۔ محبت کی بھی تو ایسی کی تھی
کہ نام دھرم وہ سب کچھ کہیں پیچھے چھوڑ چکا تھا، بس اس کے دل میں وہ دھڑکن بن کر دھڑکتی تھی، اتنا سمیر کے لیے کافی تھا۔ ہائے بھگوان، کتنی دیر ہو چکی ہے، اگر اور تھوڑا سا لیٹ ہو گئی تو پہلی کلاس تو ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ بھاگتے ہوئے کار پورچ میں گئی تھی جہاں رحیم کاکا اپنی گاڑی صاف کرنے میں مصروف تھے۔ سوری رحیم کاکا، آج تھوڑی لیٹ آنکھ کھلی، پلیز جلدی سے چھوڑ آئیں۔ اوکے بٹیا، کوئی بات نہیں، میں سمجھا کہ شاید آج آپ چھٹی کریں گی۔ نہیں کاکا، چھٹی کیسے کر سکتی تھی، آج تو اتنا ضروری ٹیسٹ ہے میرا۔ اوکے بیٹھ جائیں۔ وہ بیک سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ فٹافٹ سے اندر بیٹھی تھی۔ اندر بیٹھتے اس کا سر بونٹ پر لگتے لگتے بچا تھا۔ ساری رات جاگتی رہتی تھی، اس لیے اب کبھی کبھار صبح ٹائم سے اٹھ نہیں پاتی تھی۔ اس کی سنہری آنکھیں رت جگہ کا گماز تھی۔ وہ چاہ کر بھی سمیر کو نہیں بھول پا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اسے بھولتی، وہ دوبارہ کہیں نہ کہیں اس سے ٹکرا جاتا۔ اسے دیکھ کر وہ جیسے اپنے باپ سے کی گئی ہر بات بھول جاتی تھی۔ ساری رات یہی سوچتے سوچتے گزر جاتی کہ وہ آگے کی زندگی بھلا سمیر کے بغیر کیسے گزار سکتی تھی۔ محبت تو وہ سمیر سے کرتی تھی، بے تحاشا کرتی تھی، اور اتنا تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ سمیر بھی اس سے بے انتہا چاہتا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے بے تحاشا جذبات دیکھے تھے۔ شاید وہ اتنا سمیر کو نہیں چاہتی تھی جتنا سمیر اسے چاہتا تھا۔ کبھی کبھار تو اس کا دل کہتا تھا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر صرف سمیر کے بارے میں سوچے، مگر باپ کی عمر بھر کے احسان کے آگے وہ اپنے دل کا سودا کر چکی تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر وہ جلدی گاڑی سے نکلنے لگی۔ خیال سے جائیے گا بٹیا، اور ٹائم سے فون کر دیجیے گا تاکہ میں ٹائم سے آ جاؤں۔ جی کاکا، آپ ہی اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ جلدی میں انہیں کہتی بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی سمیر کو اپنے گروپ کے ساتھ کھڑا دیکھ وہ اپنی جگہ پر سانس تک روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ میرون کلر کی ٹی شرٹ اور بلیک کلر کی پینٹ پہنے کوئی شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ میرون کلر کی شرٹ اس کی کثرتی باڈی پر بے حد جچ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس شرٹ پر اس کا گورا رنگ بھی بہت جچ رہا تھا۔ بھورے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، بلیک گوگلز آنکھوں میں پہنے، وہ جیسے اس کا چین و سکون برباد کر کے لے جا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ سمیر کی اس پر نظر پڑتی، وہ اگلے ہی لمحے ہوش میں آتی جلدی وہاں سے بھاگنے لگی۔ جلدی میں بھاگتے اپنے ہی دوپٹے میں اس کا پیر بری طرح رپٹا تھا۔ سامنے ہی اس کا کلاس میٹ فارس اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہو کر فارس کی باہوں میں گرتی، تبھی سمیر تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھتا اسے اپنے بازوں میں سنبھال چکا تھا۔ وہ لرزتی بھیگی نگاہوں سے سمیر کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی جن سے وہ سب سے زیادہ بھاگتی تھی۔ مجبور ہو کر وہ انہی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں جیسے لمحوں میں خون رنگ ہوئی تھی۔ اگر فارس اسے ذرا سا بھی ٹچ کر لیتا تو ضرور آج یہاں ایسا طوفان آتا جس کا کسی کو اب تک اندازہ نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس نازک وجود کو بازو سے جکڑ کر کھڑا کر گیا تھا۔ پریتی کے بازو میں بے تحاشا درد اٹھا تھا۔ اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے سمیر کو دیکھا تھا۔ سمیر اس کی نگاہوں کو نظر انداز کرتا دوبارہ سے اس کا بازو جکڑ چکا تھا۔ اب کی تکلیف سے اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ دیکھ کر چلا کرو، سمجھ میں نہیں آتی میری ایک بار کی بات؟ وہ اس کے کان میں بری طرح دھاڑا تھا۔ اس کا لہجہ سن کر پریتی کی آنکھیں بے ساختہ بھیگی تھیں۔ وہ شخص کی پرواہ کے قابل تو کہیں سے بھی نہیں تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا ہاتھ اس کے شکنجے سے نکالنے لگی۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب تو لڑکی، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ وہ اس کا بازو دوبارہ خطرناک حد تک جکڑ چکا تھا۔ پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، میرا ہاتھ چھوڑے۔ اب کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے رو رہی تھی۔ دل پہلے ہی بھرا جا رہا تھا، اوپر سے وہ اس کا لہجہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف دیکھ کر سمیر بے ساختہ اس کا بازو چھوڑ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ نہایت دھیمے سے اس کا مومی ہاتھ پکڑتا اپنی نیلی آنکھیں اس کی سنہری آنکھوں پر گاڑ گیا۔ آئندہ کے بعد ان رستوں پر دیکھ کر چلنا۔ تمہیں اگر کسی نے بھی چھونے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ تو کھاڑوں گا، پر تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ اسے وارن کرتا تیز قدموں سے
اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ چکا تھا۔ وہ اپنا بازو سہلاتی بھیگی نگاہوں سے سمیر کی پشت دیکھ رہی تھی۔ بس کر دے سمیر، کہ پوری دکان کے پھولوں کا گلدستہ بنوائے گا تو؟ انس جو سمیر کو پچھلے آدھے گھنٹے سے پھولوں کا گلدستہ بنواتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اب وہ نہایت چڑھ کر بولا تھا۔ وہ پہلے پسند کرتا تھا، پھر ریجیکٹ کر دیتا تھا، جیسے اسے کوئی چیز پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو چپ کر، پسند کر تو رہا ہوں، اب اگر نہیں پسند آ رہا تو کیا کروں؟ جلدی کر ورنہ ہم جا رہے ہیں۔ اچھا بھائی، آپ یہ ڈن کر دیں۔ وہ گلاب کے پھولوں کا بے حد خوبصورت گلدستہ دکاندار کے ہاتھ میں دیتا ہوا بولا۔ وہ لال گلاب کے پھولوں کا بے حد بڑا گلدستہ تھا جو اس نے اپنی پسند سے اپنے نازک اور حسین وجود کے لیے بنوایا تھا۔ آج پھول دینے کا دن تھا اور آج کے دن ہی وہ اپنے نازک وجود کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتا تھا۔ لبوں پہ بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ دکاندار گلدستے کو پیک کرتا اس کے ہاتھ میں دے چکا تھا۔ وہ بے ساختہ جھک کر ان کی مہک کو محسوس کرتا اپنے گلابی لبوں سے انہیں بے ساختہ چوم چکا تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ اب تھوڑی دیر بعد یہ گلدستہ اس کی ننھی سی جان کے ہاتھ میں ہونا تھا جو پہلے ہی دن اس کا دل بری طرح دھڑکا چکی تھی۔ سمیر ایوان تیز تیز قدموں سے یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتا اپنی متلاشی نگاہوں سے اپنے نازک وجود کو ڈھونڈ رہا تھا جو اسے ابھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ اسے ڈھونڈنے میں ہی مصروف تھا کہ اسے سامنے سے ہی وہ جویریہ کے ساتھ چل کر آتی ہوئی نظر آئی۔ لیمن کلر کی شلوار قمیض میں اس کی گوری گلابی رنگت تپ کر انار ہو رہی تھی۔ ناک کی نوز پن دور سے بھی چمکتی ہوئی اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ کانوں پر بے حد حسین ٹاپس پہنے، گلابی لبوں پر مہرون لپسٹک لگائے وہ جیسے اس کے دل کی دھڑکن بڑھا چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا اس کے جانب بڑھا تھا۔ اس کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ پریتی بھی جیسے بے ساختہ رک چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں گلاب کا اتنا بڑا گلدستہ دیکھ وہ جیسے سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا تھا۔ سمیر اس کے بے حد پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو اسے بری طرح معطر کر رہی تھی۔ کافی دیر تک اسے یوں ہی اپنی نیلی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد وہ سب کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھا تھا۔ اسے گھٹنے پر بیٹھتے دیکھ وہ جیسے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ سنہری آنکھیں بے ساختہ کھارے پانیوں سے بھری تھی۔ کسی لمحے سے تو وہ بھاگتی تھی کہ کہیں اپنے دل کے ہاتھوں اتنی مجبور نہ ہو جائے کہ اپنے باپ کو دھوکہ دے دے۔ وہ اسے ہراساں نگاہوں سے تک رہی تھی۔ تبھی سمیر نے مسکراتے ہوئے اپنے جیب سے ہیرے کی بے حد خوبصورت رنگ نکالی تھی۔ رنگ دیکھ کر بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کی ہتھیلی میں جذب ہوا تھا جسے وہ فوراً ہی انگلیوں کی پوروں سے صاف کر چکی تھی۔ ہے لیڈی لو، ول یو میری می؟ وہ اپنی سمندر جیسی نیلی آنکھوں میں لاکھوں جذبات لیے اسے تک رہا تھا۔ اس کے لبوں پر بے حد حسین مسکراہٹ تھی۔ ان دونوں کو دیکھ جیسے آدھی یونیورسٹی ان کے آگے پیچھے جمع ہو چکی تھی۔ کچھ لڑکیاں جل رہی تھیں تو کچھ خوش تھیں۔ سمیر ساری یونیورسٹی میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کا کرش تھا۔ بولو لو، ول یو میری می؟ اب کہ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتا ہوا بولا، وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہوتی ہراساں چہرے کے ساتھ اسے دیکھتے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے نفی میں سر ہلاتے دیکھ سمیر حیران ہوتا زمین سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ اور میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کا اور میرا دھرم الگ الگ ہے۔ آپ مسلم ہیں لیکن میں ہندو دھرم سے ہوں۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہم ہندو لوگ آپ مسلمانوں سے کتنا دور رہتے ہیں۔ ہم چاہ کر بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ اسے کہتی بے ساختہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ سمیر اب بھی اپنے ہاتھ میں موجود اس انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا جس نے وہ کتنے ارمان سے اس لڑکی کے لیے بنوائی تھی جو آج اس سب کے سامنے منع کر کے جا چکی تھی۔ ایک بار بھی اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اسے اس سے کتنی محبت تھی۔ اپنی کہہ کر وہ وہاں سے اس کی بنا سنے ہی جا چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے انگوٹھی کا ڈبہ بند کرتا اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا تھا۔ لوگ بھی جیسا تماشا ختم ہونے کے بعد اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف نکل رہے تھے۔ وہ کافی دیر سے جویریہ کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جویریہ، جویریہ میں کیا کروں؟ میں اسے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں کیا کروں جویریہ؟ وہ دوبارہ سے اس کے سینے سے لگتی ہچکیوں سے رو دی تھی۔ اس کی ہچکیاں دور تک بکھر رہی تھی۔
تمام لڑکیاں اسے افسوس کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آج اگر وہ مسلمان ہوتی تو شاید سمیر جیسے لڑکے کو کبھی نہ ٹھکراتی۔ جویریہ اس کی پشت پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتی جیسے اسے دلاسا دے رہی تھی۔ اپنے آپ کو سنبھالو پریتی، تم اور سمیر تب تک ایک نہیں ہو سکتے جب تک تم لوگوں کا دھرم ایک نہ ہو جائے، تب تک تم لوگوں کا دین ایک نہ ہو جائے۔ پھر بے شک اللہ نے تم دونوں کے نصیب میں جو لکھا ہے ہوگا۔ بے شک اللہ بہت بڑا کارساز ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ ضرور تم لوگوں کے لیے کچھ اچھا ہی کرے گا۔ وہ اس کی پشت پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتی اسے سمجھا رہی تھی۔ پریتی آنکھیں بند کیے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کی باتیں جیسے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اچھا تم کلاس لینے جاؤ پریتی، ہم لوگوں کو میلاد میں جانا ہے۔ وہ اسے دلاسا دیتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چلو، تم لوگ کہاں جا رہی ہو جویریہ؟ لائبہ کے گھر میلاد ہے، آج بس وہیں کے لیے نکل رہے ہیں، میں بھی چلوں؟ وہ بہت آس سے جویریہ سے پوچھ رہی تھی۔ جویریہ جھٹکے سے مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم جانتی ہو نا کہ میلاد کس طریقے کی میلاد ہے؟ میں جانتی ہوں، میں جاننا چاہتی ہوں۔ اگر میں یہاں رہی تو میرا دل بند ہو جائے گا، پلیز مجھے لے چلو جویریہ، ورنہ میں یہیں مر جاؤں گی۔ وہ دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑتی رو دی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ جویریہ گھٹنے کے بل بیٹھی تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ تم لوگ مسلمانوں کے گھر ان سب چیزوں میں نہیں جا سکتے، پلیز مجھے لے چلو، میں جاننا چاہتی ہوں کہ مسلمان دین کیسا ہے۔ میں گھبرا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں گناہ کر رہی ہوں، میں صحیح کی طرف جا رہی ہوں، پلیز مجھے لے چلو۔ وہ جویریہ کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ اسے ہاتھ جوڑتا دیکھ جویریہ فوراً اس کے ہاتھ کھول گئی۔ پاگل لڑکی، ہاتھ کیوں جوڑ رہی ہو؟ چلو ہمارے ساتھ چلو۔ وہ اسے کھڑا کرتی، اس کے آنسو صاف کرتی اسے اپنے گلے سے لگا گئی تھی۔ اگر اللہ تمہیں مسلمان ہونے کی ہدایت دے تو بھلا مجھ سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی؟ چلو۔ وہ اس کے بال سیٹ کرتی اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی تھی۔ وہ جیسے اس کے لفظوں کے بارے میں سوچتی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ کیا وہ مسلمان ہو سکتی تھی؟ آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو آگے ہی پتہ چلنا تھا۔ وہ کافی دیر سے وہاں بیٹھی ان پردے میں دو لڑکیوں کو تک رہی تھی جو اپنی آواز اور اپنے ہر ایک لفظ سے پریتی کے دل پر جیسے کوئی جادو کر رہی تھی۔ پتا جی تو کہتے ہیں کہ مسلمان دھرم بہت برا ہے، پر یہ تو اتنے اچھے ہیں کہ یہ ہم سے پردہ کر کے بیٹھے ہیں، اور ہم کیسے لوگ ہیں؟ طرح طرح کی سوچیں اس کے دماغ کو جکڑے ہوئی تھی۔ جویریہ اور لائبہ وغیرہ جیسے اس کے ساتھ بیٹھی اسے باری باری حوصلہ دینے میں مصروف تھی۔ ابھی وہ یہی سب سوچنے میں مصروف تھی جب اس آواز نے اس کے دل پر ایک نیا زہر پھونکا تھا۔ اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ وہ خوبصورت آواز اس کے دل پر جیسے جادو کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ یہ جو بھی ہو رہا تھا اس کے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ اس کو وہاں سے بھاگتے دیکھ بے ساختہ جویریہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کہاں جا رہی ہو پریتی؟ اگلے ہی لمحے وہ تیورا کر زمین بوس ہوئی تھی۔
زمین بوس ہوتی وہ جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ تمام لڑکیاں اس کے پاس بھاگ کر آتی اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ نہایت تکلیف کے احساس سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا، نہ جانے کون کون اس کے پاس کھڑا تھا۔ ان میں سے کسی چہرے کو وہ نہیں جانتی۔ ایک طرف سفید رنگ کے کپڑوں میں بے حد نورانی چہرے والے کئی لوگ کھڑے تھے، اسے عجیب سی نظروں سے تک رہے تھے، وہ اسے کافی ناپسندیدہ نظروں سے گھور رہے تھے۔ دوسری طرف کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس کافی خطرناک اور خوفناک قسم کے چہرے والے لوگ اسے مسکرا کر تک رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر جیسے اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے ان میں سب سے خطرناک چہرے والا آدمی اس کی طرف بڑھا تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ وہ بے ساختہ بری طرح پیچھے گھسیٹ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی پیٹھ بری طرح چھلنی ہو چکی تھی۔ اس کو اپنے سے دور جاتے دیکھ اب وہ سارے خوفناک شکل والے لوگ بری طرح کہکہے لگا لگا کر ہنس رہے تھے۔ انہیں یوں پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ وہ ڈر کر رونے لگی تھی۔ اس نے آج تک اتنے خوفناک چہرے نہیں دیکھے تھے۔ آ جاؤ ہمارے پاس، آ جاؤ، دیکھو ہم کون ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی اپنے سینے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ وہ نہ سمجھی سے انہیں تک رہی تھی۔ دیکھو، دیکھو ہم تمہارے ہی تو دھرم کے لوگ ہیں، ہم ہندو دھرم سے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے ہم نے کہاں جانا ہے؟ وہ وہاں۔ وہ اشارہ کرتا ہوا اسے وہ جگہ دکھاتا ہوا بولا۔ وہ جگہ دیکھ کر اس کے رونگٹے جیسے کھڑے ہو گئے تھے۔ آگ کے گہرے گہرے شعلے نکل کر باہر گر رہے تھے۔ بہت سے لوگ ان میں جل کر خاک ہو رہے تھے۔ انہیں جلتا دیکھ اس کے رونگٹے خوف سے کھڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھیں بری طرح ساکت ہوئی تھی۔ کیا وہ بھی وہاں جانے والی تھی؟ کیا وہ بھی اتنی بری طرح جلنے والی تھی؟ نہیں نہیں۔ وہ خوف سے روتے ہوئے پیچھے گھسیٹنے لگی۔ اسے پیچھے گھسیٹتے دیکھ وہ تمام خوفناک لوگ اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے اس آگ کی طرف لے جانے لگے۔ تم ہمارے دھرم سے ہو، تمہیں ہمارے ساتھ ہی جانا پڑے گا۔ وہ اسے بری طرح گھسیٹتے ہوئے جانوروں کی طرح لے جا رہے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی، پاؤں گھسیٹ رہی تھی۔ وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اسے جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ آگ جیسے 2 فٹ کی دوری پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دے، تبھی جلدی جلدی میں وہ خوفناک لوگ اس کا ہاتھ چھوڑ چکے تھے۔ ہاتھ کا چھوٹنا تھا کہ وہ پوری تیزی سے دوسری طرف بھاگنے لگی۔ وہ خوفناک چہرے والے لوگ بری طرح چلاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اللہ، اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ وہ بری طرح بھاگتے ہوئے ان نورانی چہرے والوں کی طرف دوڑ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ساختہ ہوش میں آتی چیخی تھی، اللہ! جس لفظ کو کبھی نہ بولا تھا، وہی لفظ آج اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے جہنم نہیں جانا، مجھے ان خوفناک چہرے والے لوگوں کے پاس نہیں جانا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ وہ دیوانہ عالم لہجے میں کہتی کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ اس کو یوں کرتے دیکھ جویریہ بے ساختہ اس کے پاس آئی تھی۔ وہ جویریہ کو اپنے پاس دیکھتے اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ جویریہ، اللہ سے کہو مجھے معاف کر دے، اللہ سے دعا کرو مجھے معاف کر دے۔ میں اب تک غنودگی کے راستے پر تھی، برے راستے پر تھی، پر آج میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ پلیز مجھے اپنا لے، مجھے مسلمان ہونا ہے، مجھے ہندو نہیں رہنا، مجھے مسلمان ہونا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے۔ مجھے ان خوفناک چہرے والوں کے ساتھ اس آگ میں نہیں جانا، بلکہ نورانی چہرے والوں کے ساتھ مجھے اس پیسفل جگہ پر جانا ہے، جہاں سے پھولوں کی بے حد خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے جویریہ سے اپنی بات کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر جویریہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ پریتی کا مسلمان ہو جانا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ تم جانتی ہو نا تم کیا کہہ رہی ہو پریتی؟ پریتی مت کہو مجھے، وہ بری طرح چلائی تھی۔ مجھے مسلمان ہونا ہے، مجھے نہیں جانا جہنم میں۔ وہ اپنے بال پکڑتی پھر سے بری طرح روتی تھی۔ تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ وہ جیسے دوبارہ اسے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے بابا تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ چاہے میرے ساتھ کچھ بھی کرتے مجھے منظور ہے، مگر مجھے اس آگ کی جگہ پر نہیں جانا۔ پلیز جویریہ سمجھو میری بات کو۔ ٹھیک ہے آؤ۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھڑا کرتی لے گئی تھی۔
دھیرے دھیرے اسے وضو کرواتی، اسے وضو سکھا بھی رہی تھی۔ آج تم مسلمان ہو جاؤ گی، آج سے تم دوبارہ ایک نئی انسان بنو گی۔ میں بننا چاہتی ہوں جویریہ، بننا چاہتی ہوں۔ وہ پھر رو دی تھی۔ وہ اسے نماز کے سٹائل میں دوپٹہ پہناتی دوبارہ سے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ اسے بٹھاتی وہ سائڈ میں جا کر بیٹھی تھی۔ کالی نقاب میں بیٹھی وہ عورت اس کے بے حد پاس آئی تھی۔ کیا تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ جی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے راستے پر جانا چاہتی ہو؟ میرا آخری اور اٹل فیصلہ ہے، چاہے اب مجھے کچھ بھی ہو جائے، میں نے مسلمان ہونا ہے۔ وہ کالے رنگ کے نقاب والی عورت بے ساختہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر گئی تھی۔ وہ محبت سے آہستہ آہستہ اسے کلمہ پڑھانے لگی۔ 3 بار کلمہ پڑھانے کے بعد وہ اسے اسلام قبول کروا چکی تھی۔ مبارک ہو لڑکی، تم مسلمان ہو چکی ہو، تم اسلام قبول کر چکی ہو، تم گناہ سے پاک ہو چکی ہو، مبارک ہو تمہیں۔ وہ کہتی اسے اپنے سینے میں بھیج گئی تھی۔ ان کے سینے سے لگتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ دل میں اتنا سکون اترا تھا کہ وہ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ تم نے اپنا دین بدلا ہے، تمہارا نام اب وہ نہیں ہے جو پہلے تھا۔ جی میں جانتی ہوں۔ تو کوئی نام پسند ہے تمہیں اپنے لیے؟ جی۔ کون سا؟ فاطمہ۔ وہ نہایت دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نام تو بہت پیارا ہے، آج سے تمہارا نام فاطمہ ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی محبت سے بولی تھی۔ اب تمام عورتیں اٹھ کر اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ جویریہ اس کے گلے لگتی بے ساختہ روتی تھی۔ میری سب سے بڑی خواہش تھی فاطمہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور آج میری خواہش پوری ہو چکی ہے۔ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں؟ میں تمہارا کیسے شکر ادا کروں جویریہ؟ اگر آج تمہارے ساتھ یہاں نہ آتی تو شاید کبھی اسلام سے روشناس نہ ہو پاتی۔ وہ بھی روتے ہوئے اس کے گلے سے لگی تھی۔ وہ سرخ گلاب کا پھول لیے سمیر کے پیچھے کھڑی تھی۔ بلیک کلر کے اسٹالر سے چہرے کا بے حد خوبصورت حجاب کیے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ چہرے پر جیسے کوئی ٹینشن نہ تھی۔ کسی کی آہٹ محسوس کر کے سمیر نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ پریتی کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ وہ نہایت حیران ہوا تھا۔ پریتی تم یہاں؟ پریتی نہیں، فاطمہ۔ اس کے منہ سے فاطمہ نام سن کر سمیر کا حیرت سے منہ کھل گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے خوشی سے اس کی آنکھیں بے ساختہ بھیگی تھیں۔ تم نے اسلام قبول کر لیا؟ ہاں، میں نے اسلام قبول کر لیا، اور آج یہ بات بولنے میں مجھے بالکل دقت نہیں ہو رہی سمیر کہ مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ بالکل سمیر کے سٹائل میں ہی وہ گھٹنے پر بیٹھ کر اسے پرپوز کر رہی تھی۔ بے ساختہ سمیر بھی گھٹنے پر بیٹھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس سے گلاب کا پھول لیتے محبت سے اس کا ہاتھ چوم چکا تھا۔ تم سے شادی نہیں کروں گا تو پھر کس سے کروں گا؟ محبت سے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالتا اس کی مخملی انگلی میں فٹ کر چکا تھا۔ وہ دونوں نکاح کر کے اب فاطمہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ فاطمہ کے ہی کہنے پر وہ نکاح کر چکا تھا، کیونکہ فاطمہ یہ بات جانتی تھی کہ اننت کمار کبھی بھی سمیر کو قبول نہیں کرتا۔ اب تو شاید وہ اسے بھی قبول نہ کرتا۔ خوف سے اس کی انگلیاں تھر تھرا رہی تھیں۔ سمیر نے اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں فاطمہ، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، تم ڈرو مت۔ اس کا حوصلہ پانا تھا کہ وہ بے ساختہ بھیگی نگاہوں سے مسکرائی تھی۔ شخص اس کی زندگی کا انعام تھا۔ گھر پہنچ کر وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی سمیر کے ساتھ اندر بڑھ رہی تھی۔ اننت کمار کو انتظار میں ٹہلتا دیکھ وہ بے ساختہ ان کے پاس آئی تھی۔ ابو، ابو۔ اس کے منہ سے ابو لفظ اننت کمار کی نگاہیں سرخ ہوئی تھی۔ انہیں کچھ غلط ہو جانے کا احساس ہوا تھا۔ کہاں تھی تم؟ وہ سمیر کو ایک نظر دیکھتے تنبیہی لہجے میں فاطمہ سے پوچھنے لگے۔ ابو میں آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، اور یہ سمیر میرا شوہر ہے۔ میں نے آج ہی اسلام قبول کیا ہے اور آج ہی نکاح بھی کیا ہے۔ میں آپ کو بتانے آئی ہوں ابو کہ آپ مجھے قبول کر لیں اور آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ اور کہتی، ایک زوردار تھپڑ اس کی بولتی بند کروا چکا تھا۔ ہونٹ پھٹ کر بے ساختہ خون نکل آیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اننت کمار کو دیکھ رہی تھی، جو غضبناک نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ کہا تھا تم سے مجھے دھوکہ مت دینا، پر تم نے وہی کیا نا؟
ابو ابو میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے، جو ٹھیک کام ہے میں نے وہی کیا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، وہ ایک ہندو دھرم ہے، اسے چھوڑ دیں، ہم مسلمان ہیں۔ خبردار جو میرے بارے میں کچھ کہا۔ وہ گھٹنے کے بل بیٹھتے الٹے ہاتھ کا ایک اور تھپڑ اس کے نازک گال پر مار گئے تھے۔ اب کہ سمیر نے آگے بڑھ کر فاطمہ کو اپنے پیچھے کیا تھا، آپ کی بیٹی کا لفظ لفظ سچ ہے انکل کہ وہ ایک الگ دھرم ہے۔ آپ کی بیٹی کل کو آگ میں جلنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے وہ مسلمان ہوئی۔ وہ بھلا ایک پتھر کا بت آپ کو اتنا سب کچھ کیسے دے سکتا ہے؟ کامن سینس والی بات ہے کہ اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اللہ صرف ایک ہے جس نے سب کو بنایا ہے، جس نے مجھے بھی، آپ کو بھی اور اس دنیا کے الگ الگ فرقے کے لوگوں کو بھی اس اللہ نے ہی بنایا ہے، اور یہ رزق بھی ہمیں وہی عطا کر رہا ہے۔ تم اپنی بکواس بند کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر سمیر کے منہ پر تھپڑ مارتے، فاطمہ اس کے سامنے آ کر راستہ روک چکی تھی۔ خبردار ابو، جو میرے شوہر کو ہاتھ لگایا، میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے جیسے اس نے مجھے عطا فرمائی، مگر آپ کو اپنے اور اپنے شوہر کی بے عزتی نہیں کرنے دوں گی۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ وہ سمیر کا ہاتھ پکڑتی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اننت کمار صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ ان کی شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ وہ اپنا پہلا عمرہ مکمل کر کے اب خانہ کعبہ کے سامنے زمین پر بیٹھے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ فاطمہ محبت سے سمیر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سمیر بھی بے تحاشا محبت آنکھوں میں لیے فاطمہ کو تک رہا تھا۔ یہ عورت اس کی زندگی کا انعام تھی۔ وہ اپنے اللہ کا کیسے شکر ادا کرتا کہ اللہ نے ساری دنیا میں اس کے لیے بے حد پاک عورت رکھی تھی۔ تمہیں پتہ ہے فاطمہ کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے؟ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں تمہیں بے تحاشا چاہتا ہوں فاطمہ، تمہارے بغیر مر سکتا ہوں مگر جی نہیں سکتا۔ وعدہ کرو کہ ساتھ میں مر جائیں گے۔ وہ اپنا بھاری گلابی ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتا ہوا بولا۔ فاطمہ اس کا مضبوط ہاتھ تھامتے اپنے لبوں سے لگا گئی تھی۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے سمیر، مگر میں آپ سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ زندگی کے ہر سفر میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ پھر وہ دونوں کھڑے ہوتے قدم قدم چل کر غلاف کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بارش ہوتی ان دونوں کو بھگو رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو جھرنے کی مانند بہہ رہے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کے بے حد پاس پہنچ کر اب اسے ہاتھ لگا رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے سمیر کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا سب سے بڑا خواب ہے کہ آپ اور میں مل کر اللہ کے حضور حاضری لگوائیں اور عمرہ ادا کریں، مگر اللہ دیکھیں کتنا بڑا کرم کرنے والا ہے کہ اس نے ہم دونوں کو نہیں بلکہ ہم تینوں کو عمرے کی سعادت عطا فرمائی۔ وہ محبت سے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ 5 ماہ کے پیٹ سے تھی۔ اس کی بات پر سمیر نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے خانہ کعبہ کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ وہ نہ جانے ہمیں کہاں کہاں سے نواز دیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا فاطمہ۔ اگلے ہی لمحے وہ گھٹنے کے بل بیٹھتا فاطمہ کے پیٹ کو بے تحاشا نرمی سے چوم گیا تھا۔ اپنے چہرے پر کچھ محسوس ہوتا دیکھ وہ کلکلا کر ہنس دیا تھا۔ فاطمہ بھی اسے یوں ہنستا دیکھ ہنستی تھی۔ کچھ نہیں چاہیے اللہ سے، بس اتنی دعا کرتی ہوں سمیر کہ اللہ میرے پرانے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ روتے ہوئے اپنا سر خانہ کعبہ سے ٹکا گئی تھی۔ وہ ضرور معاف کرے گا تمہارے گناہوں کو فاطمہ، بے شک وہ کہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں۔ تم مجھ سے معافی مانگ رہی ہو، اس نے تمہیں معافی مانگنے کی سعادت دی ہے۔ تم سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہوگا؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں سمیر کہ اللہ نے آپ جیسا ہم سفر مجھے عطا کیا۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگتی رو دی تھی۔ سمیر بھی بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا تھا۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چومتا اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ دل و روح پر صرف تم نقش ہو۔ وہ اس کے اتنے خوبصورت اظہار محبت پر نرمی سے آنکھیں موند گئی تھی۔ بارش اب بھی برستی دونوں کو بھگا رہی تھی۔ بے حد دور اپنے بنگلے میں بیٹھے حسین شاہ پھوٹ پھوٹ کر اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ یا اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ تو نے مجھے ایک مسلمان ہونے کی نعمت بخشی، ورنہ میں تو گمراہی میں جی رہا تھا۔ جی ہاں، اننت کمار بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ اس روز سمیر اور فاطمہ کے جانے کے بعد وہ بے ساختہ بیمار ہو گئے تھے
اور اس بیماری کے بعد سے انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہوا تھا، اور اسی بیماری میں اللہ نے انہیں مسلمان ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ بے شک تو ہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بے شک تو بہت بڑا کارساز ہے۔ وہ جائے نماز میں سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ وہ کیسے اللہ کا شکر ادا نہ کرتے جس نے انہیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا۔ وہ بے صبری سے سمیر اور فاطمہ کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئیں، وہ ان سے ملے۔ وہ 6 مہینے سے اپنی بیٹی سے نہیں ملے تھے۔ اسے ملنے کے وہ کتنا تڑپ رہے تھے یہ تو بس وہی جانتے تھے۔ بے شک اللہ جسے چاہے اسے اپنے دین سے مالا مال کر دے۔ بے شک اللہ ہی تمام جہانوں کا رب ہے، اور بے شک جب جسے چاہے اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب جیسے اور نہ جانے کتنے گناہ گاروں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ بے شک اللہ معاف کرنے والوں میں سے ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔